नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलांश रंजन। तो नाज़रीन, आज हम फिर मुखातिब हैं आपसे एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही अहम मौजू के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिर से शायरों के शायर मिर्ज़ा गालिब पर, मिर्ज़ा गालिब की शायरी की और उनके अंदाज़े बयां पर। जो मिर्ज़ा गालिब की बात हो, उनका चर्चा हो, उनका ज़िक्र हो और उनके अंदाज़े बयां का ज़िक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो आज हम ज़िक्र करेंगे मिर्ज़ा गालिब की शायरी और उनके अंदाज़े बयां पे। और मिर्ज़ा गालिब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमानात हैं हम उनका भी तारुफ कराएंगे और मिर्ज़ा गालिब पे बहुत कुछ जानेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब का एक ऐसा नाम है जो जहन व दिल में आते ही रगों में मसरत की एक लहर सी उठती है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब का एक ऐसा नाम जिसे हम उर्दू के खिदमतगार बहुत ही अक़ीदत के साथ वो नाम लेते हैं, बहुत ही अदब के साथ नाम लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसा ही नाम है जिनकी शायरी को आप जब जब पढ़िए एक अलग रंग में पेश समझ में आते हैं, वो एक अलग शेड में नज़र आते हैं, वो यानी हर बार वो मुख्तलिफ अंदाज में सामने आते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी पे और उनके अंदाज़े बयां पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन पैनल है और हमारे जो मेहमानात हैं वे बहुत ही ज़हीन, बहुत ही इल्मदार हैं। तो सबसे पहले आइए हम उनका तारुफ करा देते हैं। सबसे दाहिनी ओर हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब। आप प्रोफेसर हैं, ये इतिहास के विद्वान हैं, कई किताबों के खालिक भी हैं और खुदा बख्श लाइब्रेरी के आप निदेशक भी रहे हैं। उनकी बगल में है प्रोफेसर ज़मीर रज़ा साहब, आप उर्दू के व्याख्याता हैं पटना विश्वविद्यालय में। और उनकी बगल में है डॉक्टर सरवर हुसैन साहब, आप नाक़िद हैं, आप शायर हैं। तो आप सभी का हम खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले इस गुफ्तगू का, इस खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे डॉक्टर सरवर हुसैन साहब आपसे। गालिब खुद कहते हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो निश्चित तौर पर बिला शक जो उस समय जो शोरा थे उससे उनका जो अंदाज़त में बयां जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये जो अंदाज़े बयां है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो ज़िक्र कर रहे हैं, इस पर हम चाहेंगे इस पर आप कुछ रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल गालिब का अंदाज़े बयां यकीनन सबसे अलग इसलिए रहा क्योंकि गालिब जिस ज़माने में वो शायरी कर रहे थे या जिस ज़माने की जिस अहद की वो पैदावार थे, वो अहद एक पिछले अहद से, जो मीर का अहद था, उससे मुख्तलिफ था। मीर से? हाँ, मीर से मुख्तलिफ था। ये 74 साल का फ़र्क था गालिब और मीर के ज़माने का। मीर 1723 में पैदा हुए थे और गालिब 1797 में पैदा हुए थे। 74 साल का ये फ़र्क था और इस बीच में जो हिंदुस्तान की जो सकाफ़त थी उसमें एक बुनियादी तब्दीली आ रही थी। ज़मींदाराना दौर का जो मरहला था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा था और अब जो कदरें टूट रही थी, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ चुके थे। उसके साथ साथ वो अंग्रेज़ जो अपनी जो तालीम, अपना जो है इल्म और अपना तमाम जो उन्होंने जो इजादात थी वो सारी चीज़ों से हम हिंदुस्तानी भी वाकिफ़ होते चले जा रहे थे। उसकी वजह से एक साइंटिफिक आउटलुक पैदा हो रहा था हिंदुस्तान में। गालिब उस अहद की पैदावार थे, चुनांचे गालिब की सोच मीर से अलग होना एक लाजमी थी क्योंकि मीर के यहाँ जो था वो तसव्वुफ़ का जो गलबा था, जबकि गालिब एक साइंटिफिक फ़िक्र के मालिक थे। साइंटिफिक अप्रोच था। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा चीज़ों को जिस तरह देखा तो सूरत वाक़या को सतह पर जैसे देखा उस तरह कबूल नहीं किया। वो उसकी तह में गए, जदलियाती तौर पर उसका मुताला किया और तजज़िये के बाद जो हकीकत तक पहुँचने की कोशिश की और तब वो उसे अपने शेर में वो सुमोते थे, ढालते थे और तब यकीनन उनकी शायरी का वो अंदाज़ अलग हो गया। मीर के यहाँ सूफियानापन होने की वजह से और मीर के जो मुक़ल्लिद जो लोग थे वो शोरा भी जो मीर के रास्ते पर चलते थे, जो मीर से मुतासिर थे, जैसे नासिख, जैसे आतिश, नासिख, सभी मीर के से मुतासिर थे। तो इन तमाम लोगों के यहाँ आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी उसी टाइप की चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह का अंदाज़ मिलता है जो मीर से मिलता जुलता। और लेकिन गालिब ज़ाहिर है कि मीर से कहीं भी मुताबिकत नहीं रखते थे। गालिब का सूफ़ीज़म पर भी गालिब का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था मीर से। मीर सूफ़ीज़म को तसव्वुर परस्ती के आईने में देख रहे थे और गालिब हकीकत की दुनिया में खड़े होकर मादी नज़रियात से सारी चीज़ों को देखते थे, इसलिए उनके सामने चीज़ें जो है उस तरह नहीं थी। वहाँ यही कि हम देखते हैं कि मीर में जो वहाँ तख़य्युल है, तसव्वुर है, यहाँ जो है ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और उस प्रैक्टिकल अप्रोच ने उनके शायरी में भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा किया
اور چنانچہ ان تمام چیزوں میں ان کے ہاں فکر پیدا ہوئی، شاعری میں ان کے معنی آفرینی پیدا ہو گئی ان کی شاعری میں، اور وہ تمام چیزوں میں معنی تلاش کرنے لگے ہر چیز میں. وہ چیزوں کو دیکھ کر کے نظریہ نہیں اختیار کرتے، وہ تو کہتے تھے کہ بھائی اس کی ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ آخر کائنات کیسے بنی، اس کائنات کے پیچھے کیا حقیقت ہے، ان تمام چیزوں کو جانچ پڑتال کرتے تھے. یہ تو گوپی چند نارنگ سے لے کے ابھی کئی ناقد جو ہیں اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے انداز بیان الگ تھا، لیکن خدائے سخن کا جو ہے درجہ وہ ملا میر کو ہی ملا. وہ میر کو ملا، لیکن میر کو خدائے سخن کا درجہ مل گیا، لیکن خدائے سخن کا اس لیے ملا کیونکہ میر کا جو اس زمانے میں، جس زمانے میں میر شاعری کر رہے تھے، اس زمانے میں ان کے پائے کا کوئی بھی شاعر نہیں تھا، یا ان کا جو لب و لہجہ تھا، سادگی میں انہوں نے جو داخلی کیفیات کو جس طرح قلم بند کیا، جتنا سہل انداز میں، وہ عام عوام تک بڑی آسانی سے پہنچتا تھا. اسی لیے وہ زیادہ مقبول ہوئے. لیکن غالب کے ہاں جو کہ تفکر جب پیدا ہو گیا اور سائنٹیفک آؤٹ لک پیدا ہوا تو اس میں گہرائی زیادہ آ گئی، اور اس گہرائی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگا کہ غالب زیادہ مشکل ہیں، لیکن غالب اس کے باوجود زیادہ مقبول ہیں. بلکہ غالب تو اس صدی کے پیداوار تھے کہ وہاں سے ایک شفٹ آتا ہماری اردو ادب میں، وہاں سے ایک ایسا شفٹ آتا ہے غالب سے کہ غالب کے بعد ہمارے ہاں جو اردو شاعری میں جو ترقی پسندی آئی غالب کے ہاں سے آئی. غالب نے ایک نیا اقبال بھی آیا، نیا آؤٹ لک دیا غالب نے، اور یہ آؤٹ لک نے ہماری اردو شاعری کو ایک نیا ڈائمنشن دیا. بے شک، بلا شک، مطلب اب جہاں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب اس پہ اور بھی چرچا ہوگی، فی الحال ہم باتیں امتیاز احمد صاحب پر آتے ہیں. سر، غالب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں عشق مجازی بھی ہے، عشق حقیقی بھی ہے، تصوف بھی ہے. اور تصوف میں بھی ایک دیکھتا ہوں جو ہم پاتے ہیں کہ ایک الگ ڈائمنشن وہ تلاشتے ہیں، مطلب وہ جو روایتی تصوف ہے اس سے وہ الگ جاتے ہیں. اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. تو یہ جو تصوف کا یہ جو مسئلہ جو ہے اور وہ جو مختلف انداز ان کا وہ دیکھتے ہیں، تو اس پہ آپ کی وضاحت ہم چاہیں گے. ہندوستان میں جو ویدانت درشن کا تصور تھا اس سے متاثر ہے. اور اب دیکھیے گا غالب کا ایک شعر ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. اب یہ جو ایک تصور تھا کہ ایک برہم ہے وہی ستیہ ہے اور باقی جو ہے وہ سب ایک مایا ہے، اس کنسیپٹ کو بہت اچھے انداز سے غالب نے اس میں لے لیا ہے یا اس کو سمو دیا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، ٹھیک ہے، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ پھر اس میں آگے بھی یہ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. تو یہ پورا جو ایک یونیورس ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، صرف ایک وجود اللہ کا ہے. ویدانت کا امپیکٹ ہے ان پر، آپ انڈائریکٹ کہیے جو کہ، لیکن وہ اثر ہے. پھر یہ کہ صوفیوں کی جو ایک وسیع القلبی تھی، جو ان کا ایک لبرل ٹریڈیشن تھا، اس کو غالب میں آپ دیکھیے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. تو یہ جو الگ الگ جو ایک فرق ہے یا جو ایک ڈسٹنکشن ہے ایک تصور میں یا ایک مذہب میں یا ایک ملت میں، وہ اس کو نہیں مانتے. ان کا کہنا ہے بھئی یہ سب جب اسیمیلیٹ ہوئے، جب سب آپس میں مل جاتی ہیں تبھی وہ ایمان کا اصل جز بنتی ہیں. یا ایک اور ان کا جو ہے وہ دلچسپ ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت کدے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. بھئی ایمان یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی کنسسٹنٹ ہیں، ادھر ادھر آپ بھٹکتے نہیں ہیں. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. اچھا، بڑا خوبصورت ہے. ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہیں مجھے کفر، ہاں کعبہ میرے پیچھے، کلیسا میرے آگے ہے. تو وہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے سرور صاحب کہ وہ ماڈرنٹی اور جو ٹریڈیشن اس کا جو کنفلکٹ ہے وہ اس میں دکھایا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور ہم کہیں گے، یہ بات جو ہو رہی تھی، دیکھیے میر اور غالب میں ایک چیز جو کامن ہے کہ دونوں بڑے پرآشوب دور کے لوگ ہیں. میر کے زمانے میں نادر شاہ کا حملہ ہوا، دلی برباد ہو گئی. غالب کے زمانے میں غدر ہوا، یا ایک جو پہلی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے جس کو، دلی پھر برباد ہو گئی. لیکن آپ یہ فرق دیکھیں جو سرور صاحب بہت صحیح کہہ رہے تھے کہ میر اس رنج اور جو اضملال کی کیفیت تھی اس میں کھو کر رہ گئے. یہاں سے وہاں تک وہ رونے دھونے کی جو بات ہے وہ رہ جاتی ہے. غالب میں ایک جو نیاپن ہے کہ وہ ان مسائل کو دیکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں، مگر اس کا جو ان کا انداز بیان ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. وہ سمجھیے کہ ذاتی زندگی کو بھی اور چیزوں کو بھی لے کر کے ایک اپنا ریسپانس دیتے ہیں. اب جیسے بے ثباتی کی جو بات ہے اس میں لکھتے ہیں وہ کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں. جی، تو یہ ہے
रिस्पॉन्स अलग है। और जो आपने कहा कि फैक्चुअलिटी जो कहते हैं, जो और जो आपने हकीकत जो है, बात की उसमें एक और मुझे शेर याद आ रहा, मुझे लगता है उसका भी जिक्र कर लें कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने न मैं होता तो क्या होता। तो वहदतुल वजूद का पूरा फलसफा कितना आ बड़ा गया ये इसमें, जो है बिल्कुल। तो तसव्वुफ की जो बात आप कह रहे हैं वो सही, कि पूरा वहदतुल वजूद का तसव्वुर इस एक शेर में समा जाता है। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। रज़ा साहब, आप भी आना चाहेंगे कि गालिब के लबो लहजा पे अगर हम बात करें, जैसे अभी बातचीत हो रही है, इम्तियाज़ अहमद साहब ने कहा, इन्होंने भी कहा, तो गालिब के जो अशार हैं उसको फौरी तौर पे देखते हैं तो कुछ उसके और मायने नज़र आते हैं, लेकिन उसको अगर हम उसके बहुत डीप जाते हैं, तह दर तह जाते हैं, तो उसके और भी उसके मानी खुलते चले जाते हैं और कई कई शेड्स सामने में आते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक शेर आपको देना चाहूँगा, उसके बाद मैं उस पर जिक्र करूँगा कि इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो मुझे लगता है ये जो है इंडियन फ़िलॉसफ़ी का एक निचोड़ है कि ख़ुद को आप जो है ऑलमाइटी के सामने आप सरेंडर कर दीजिए। ऑलमाइटी, अब चाहे वो अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, आप जो भी कह लें, तो हैं गालिब ने नमाज अदा करते थे ना, वहाँ मस्जिद में जाते थे, लेकिन वो जो है वो खुशी कब होती है, वो खुद को समर्पण कर देने में। वो जो है दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, यानी आप कई स्टेजेस से, कई मरहला से गुजरते हुए एक ऐसा भी आता है जहाँ की आप उस संपूर्णता का आपको एहसास होता है। तो ये इसके भी कई कई मायने हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसा है कि गालिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शोख बनाकर पैदा किया, और इससे बढ़कर वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। फ़िलासफ़र नहीं थे, साइंसदान नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन बिलाशुबा वो ज़हीन थे, चीज़ों को अपने तौर पर देखते थे, और वो हयात व कायनात की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको वो अपने तौर पर सोचते नहीं थे और उसको शेर में ढालते नहीं थे। उनका एक अलग अपना अंदाज़ था, और इत्तेफाक से आज का ये मौजू भी आपने रखा अंदाज़े बयां, और तो क्यों ना हम अंदाज़े बयां को थोड़ा तफसील से जान लें कि क्यों वो इशरत क़तरा को हम फिर आगे आएंगे, लेकिन हम इसके अंदाज़े बयां पर देख लें गालिब के यहाँ कि अंदाज़े बयां का सरचश्मा कहाँ से है, आखिर वो कैसे इतना खूबसूरत कह डालते हैं कि दूसरे शुरा के यहाँ ऐसे मज़ामीन नहीं मिलते हैं, मुश्किल से तलाशने पर नहीं मिल पाते हैं। गालिब के यहाँ जो तसव्वुफ़ की बात हो, रिंदो सरमस्ती की बात हो, हयात व कायनात की जितने रमूज़ व निकात हैं, लैलो नहार हैं, नशिब व फराज है, सब पर गालिब और बिल्कुल वाज़े तौर पर अपना नज़रिया पेश करते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, दीवाने गालिब का सबसे पहला ही शेर है जो हमें ये इशारा करता है कि ये दुनिया फ़ानी है, मिट जाने वाली है, हमारा कोई वजूद नहीं है। वो ईरान का जो मामला रहा है कि कागज़ी पैरहन फरियादी बादशाह के आगे आकर अपनी मजलूमियत का इजहार करता है कि हम मजलूम हैं, हम सताए हुए हैं, हमारी फरियाद को सुन लीजिए। उस मौजू को ईरान से गालिब कैसे अडॉप्ट करके एक दूसरा मानी लाकर जी बिल्कुल, उसको कैसे वहदतुल वजूद और अल्लाह ही सब कुछ है, एक है, हम कुछ भी नहीं, नाकिस हैं, हम मिट जाने वाले हैं, हम खाक हो जाने वाले हैं, हमारी कोई सिबात नहीं है, ये पूरी हस्ती बेसवाती आलम का साया है। उसको उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट करके ला करके एक नई मानी पैदा करके एक नया जहाँ आबाद कर देते हैं, और यही तख़य्युल की बुनियाद है। और इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि अगर कोई उम्दा शायर है, अजीम शायर है, तो तीन चीज़ें उसके यहाँ होनी लाजमी है, तीन शर्तों का होना लाजमी है, जिसमें पहली शर्त है तख़य्युल, दूसरी शर्त है मुताले कायनात, और तीसरी शर्त है तफ़हुस अल्फाज। और यकीन जानिए ये तीनों शर्तें गालिब के यहाँ खुदादाद मिली हुई थी, खुदादाद सलाहियत से ये भरे हुए थे, इनके यहाँ अता की हुई थी। इसलिए कि गालिब खुद कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामे ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, गालिब फरिश्तों की आवाज़ बनकर लिख रहा है, ये उनके अपने मज़ामीन नहीं है, गैब से आ रहे हैं। तो तख़य्युल की कारफरमाई के बदौलत गालिब दो चीज़ों को हाली ने इसकी तारीफ भी की है कि क़ुव्वत मुतख़य्यला और क़ुव्वत मुमय्यज़ा के बदौलत एक शायर दो चीज़ों को बाहमी रिश्तों में लपेट कर समेट कर एक नया जहां पैदा कर देता है। गालिब वही थे, और गालिब जब आगे बढ़ते हैं तो नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। आप फन की गुफ्तगू करें, बहर की गुफ्तगू करें, कवाफी की गुफ्तगू करें तो लाजवाब है। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन,
بحر رمل مسمن محذوف پر انہوں نے یہ غزل کہی اور حمد کی شکل میں یہ شعر انہوں نے دیوان کے پہلے رکھ دیا. لیکن غالب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک سوال کھڑا کر دیے لیکن وہ وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب قارئین ڈھونڈیں گے, پھر ہم کو کہیں گے کہ غالب آپ نے تو یہ سوال رکھ دیا, سوال کھڑا کر دیا, لیکن اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ اس عالم ہستی میں پھر کون ہے. ہم نہیں ہیں, ہمارا وجود بالکل کاغذی پیرہن جیسا ہے, تو پھر کس کا وجود یہاں پر لازمی طور پہ ہے, کس کو دیکھیں. تو وہ دوسرے کسی شعر میں کہتے ہیں, وہ شعر بھی آپ سنی لیجئے کہ بر روئے شش جہت درے آئینہ باز ہے, بر روئے شش جہت در آئینہ باز ہے, یہاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا. یہاں سب کچھ اوپن ہے اور شخص جہد کا تصوف میں بہت زیادہ ذکر ہے, یعنی کہ 6 سمت, یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ ان کی جلوہ سمانیاں ہیں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی فرق رب العزت نے نہیں کیا, رب العالمین نے نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو کوئی کامل صوفی ہے وہی دیکھ پائے گا یا پھر کوئی ناقص کوئی ناچیز ہم جیسا ہے وہی وہ دیکھ پائے گا, بالکل نہیں دیکھ پائے گا. اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھیں, ہمارا تجسس, ہمارا سوال آگے بڑھتا ہے کہ بھائی پھر ہمیں کیسے اللہ ملے گا, ہم کیسے وہاں تک پہنچ پائیں گے, ہماری رسائی کیسے ہوگی, ہم فنا فی اللہ کے راستے سے کیسے ان کے پاس پہنچیں گے. تو پھر وہی آپ کا شعر آ کر غالب کے ذہن میں آتا ہے اور وہ ہمارے غالب کے دیوان میں ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, ہم فنا ہوں گے فنا فی اللہ کے راستے سے. جب اب ہم قطرہ ہیں تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے نا, اگر ہم ذریعہ میں جائیں گے تبھی ہمارا وجود ہوگا. عیان ثابتہ سے نکل کے ہم وجودیت میں آئے ہیں, تو پھر ہم وہاں جائیں گے تبھی ہم مکمل انسان ہوں گے. اور ہمارا وہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. وہی کئی مرحلہ کی بھی بات چیت. بالکل ایک فکر بھی ہے غالب کے یہاں, ایک فکر بھی ہے جس میں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دکھانے کی کہ درد تبھی دوا ہو جائے جب وہ حد سے بڑھ جائے. بالکل صحیح. مشکلیں جب بھی بڑھ جائیں تبھی وہ دوا ہو جائے یا آسان ہو جائے. ڈاکٹر سرور صاحب, بہت اچھی بات انہوں نے بھی کہی ابھی جو ہے. مجھے لگتا ہے کہ غالب کو پڑھتے ہوئے, ان کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے کہیں کہیں کنٹرڈکشن بھی نظر آتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو اس کو آپ کریکٹ بھی کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ میری چھوٹی سمجھ ہو. کنٹرڈکشن ان دس سینس کہ غالب کہتے ہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا شعر ہے کہ بازیچہ الطاف ہے دنیا میرے آگے, بازیچہ اطفال ہے تماشا میرے آگے. تو جو شاعر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میرے آگے وہ کیا ہے, بچوں کا کھیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی غالب آگے جا کے عام شاعر کی طرح کہتے ہیں, اس کی مطلب اس کے درد کو بیان کرتے ہیں, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا. تو مجھے لگتا ہے یہ کنٹرڈکشن مجھے ایک نظر آتا ہے کہ ایک سوچ اس وہ پیرامیٹر ہے, پھر ایک یہاں پہ یہ آتے ہیں. کیا اس پہ آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, غالب کے ہاں جس کنٹرڈکشن کی بات ہو رہی ہے, دراصل ہم اس کنٹرڈکشن کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. چیزیں یہ ہیں کہ غالب کے ہاں جو تصوف کا جو یہ تھا, ابھی جیسے بات ہم لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی تصوف کا, غالب کے ہاں تصوف کا جو نقطہ نظر تھا یا جو فکر تھی وہ ایک روایت سے آتی تھی, جو میر کے زمانے سے اور اس سے قبل سے جو تصوف کا, جو ایران سے تصوف آئی تھی, وہ ایک روایتی طور پر آ رہی تھی اور اس کو انہوں نے روایتی طور پر ہی فالو کیا. فارملی انہوں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. غالب نے, غالب کے ہاں تصوف سے فارمل وے میں ہے. غالب کی پوری جو اصل پہچان, غالب کی اصل شناخت ان کی جدلیاتی فکر سے ہے. ہم اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے. غالب کی ساری شاعری ان کی جدلیاتی فکر پر کھڑی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو غالب میر بن جاتے, پھر یہ انداز بیان ان کا الگ ہوتا ہی نہیں. پھر تو غالب میر کی طرح بات کرتے, ناسخ کی طرح بات کرتے, آتش کی طرح بات کرتے, زمیں پر بوریا ہے بوریے پر مرغ چھالا ہے, فقیر عشق میں سہ منزلہ کرانے والا. تو غالب ایک سائنٹیفک سوچ کے آدمی تھے اور غالب نے زندگی کو جس طور پر جھیلا, جس طرح سے برتا, اس کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا اور اس کو وہ برتنا چاہتے تھے, اس طرح ایلیبریٹ کرنا چاہتے, ایکسپلین کرنا چاہتے تھے. چنانچہ آپ نے جو بات کہی کہ وہ اس طرح کا جو شعر کہہ رہے تھے, کون سا شعر ابھی آپ نے کیا, ہاں, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ تو یہ ظاہر ہے کہ غالب عشق کو مادی عشق کے طور پر دیکھتے تھے. غالب کے ہاں عشق کا وہ تصور نہیں تھا جو میر کے ہاں تھا کہ ہم فنا فی اللہ ہو جائیں, فنا فی العشق ہو جائیں, فنا فی جو ہے وہ دوسروں کی ذات میں ہم فنا کر دیں اپنے آپ کو. غالب دوسرے کی ذات میں اپنے آپ کو فنا نہیں کرنا چاہتے تھے. میر کہتے تھے, میر اپنے کو فنا کر دیتے تھے. میر کی شاعری, تمام تر شاعری فنا فی العشق ہے. اس میں انہوں نے یہ ختم کر, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ ان کا ایک شعر تھا میر کا کہ پہنچا تو ہوگا سم مبارک میں حال میر,
اس پر بھی جی میں آوے تو دل کو لگائیے. تو میر کہتے ہیں کہ ہم کو چاہے جانے کی آرزو نہیں ہے, ہم تو دوسروں کو چاہ کے خدا بناتے ہیں, مجھے خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میر یہ کہہ رہے تھے. غالب اس سے مختلف ہے. غالب اسی طرح کا خیال غالب کا بھی عشق میں ہے, لیکن غالب اس کو کس طرح مانتے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل, زنہار گر تجھے ہوا سے ناو نوش ہے. اب دیکھیے غالب کا کیا انداز ہے کہنے کا. میر اور غالب میں یہ بنیادی فرق یہاں ہے, یہ آؤٹ لک کا فرق ہے میر اور غالب کے. میر کے انداز کو کبھی غالب نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں. میر کو بڑا شاعر مانا انہوں نے, یہ کہا میر کو کہا کہ غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ, آپ بے بہرہ جو معتقد میر نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میر کو فالو نہیں کیا انہوں نے. غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں میر بالکل انہوں نے فالو نہیں کیا میر کو, میر کے انداز کو فالو نہیں کیا. میر اپنی جگہ, غالب اپنی جگہ ہے. غالب کی پہچان ان کی اپنی فکر ہے جو ان پر غالب تھی. غالب جس جگہ سے آتے تھے, وہ یعنی جس قبیلے سے آتے تھے, وہ سپاہ گیری ان کا پیشہ رہا ان کے خاندان کا, اور جو لوگ سپاہ گیری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں جو ایک جوش, ایک ولولہ اور ایک غلبہ ہوتا ہے. وہ جھکتے نہیں کسی کے سامنے, وہ غالب ہوتے ہیں. غالب کا تخلص بھی جی بالکل ان کے حسب حال تھا. کہ آپ نے انداز کی بات کی اور ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. امتیاز احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انداز بیاں کی بات چلے تو کچھ میں ایک دو شعر مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ داغ دل گر نظر نہیں آتا, بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی. یہ مجھے لگتا ہے کس طرح یہ کیا انداز ہے ان کے کہنے. مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک اس شعر پہ اگر مجھے کہا جائے تو میں ہزار دفعہ میں مر سکتا ہوں غالب پہ. تو اس پہ میں جاننا چاہوں کہ ان کا جو انداز بیاں ہے اس طرح کہنے کا کہ داغ دل گر نظر نہیں آتا, بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی, تو اس پہ آپ کچھ بتائیے. دیکھیے غالب کے انداز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو غالب کا تنوع بہت ہے, بہت وائڈ رینج ہے. کانٹرڈکشن ایز سچ نہیں ہے, وہ تردید نہیں کرتے ہیں. ان کے الگ الگ مزاج کا پرتو ہے جو الگ الگ اشعار میں نظر آتا ہے. غالب میں ایک بات یہ بھی کبھی بڑی چبھتی ہوئی بات کہتے ہیں, اور آپ جس شعر کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اسی طرح کا ایک ہے کہ بھئی اگر آپ کو میرا حال نہیں نظر آ رہا ہے تو کم از کم جو کیفیت ہے اس کو تو سمجھیے. آپ اگر اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے فکر سے, اپنے ایموشن سے, اپنے جذبات سے میری حالت کو سمجھیے. تو یہ بیسیکلی اس طرح کا کنٹیکسٹ ہے جو شاعری میں برابر آتا ہے. معشوق کی طرف بھی ہوتا ہے, یہاں ناصح کی طرف بھی ہو سکتا ہے. بھئی میری جو تکلیف ہے ضروری نہیں کہ وہ تکلیف بالکل ظاہری ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو باطنی ہیں, میرے وجود کے اندر ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت, تبھی آپ میری تکلیف کو سمجھ پائیں گے. تو یہ اس طرح کا انداز بیان کا خیال ہے. اور اس میں ایک اور میں جوڑنا چاہوں گا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا. مطلب یہ انداز یہ غالب کا ہی ہو سکتا ہے. بہت صحیح آپ نے کہا, اور یہاں پر اسی بات کی ایک طرح سے تصدیق ہوتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بالکل دوسرے مزاج کا شعر ہے. وہاں بات ہے کہ بھائی جو میری تکلیف ہے, جو میری باطن میں جو تکلیف, اس کا اظہار آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جی. اور یہاں یہ کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو جب تک اس کا اظہار برملا نہیں ہو جائے, ایسا اظہار ہو کہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, تو پھر کوئی معنی نہیں ہے. آپ کی جو تکلیف اگر اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑا مطلب وائڈ رینج ہے غالب کا, بہت تنوع. ایک ہی موضوع پر وہ کئی طرح سے باتیں کرتے ہیں. اب ایک آپ کو مثال ہم دیں, ایک ہی غزل کے دو اشعار ہیں. ایک طرف تو ایسی مایوسی ہے کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب, کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. اور اسی غزل میں کچھ پہلے وہ لکھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے حریف مرد محفل عشق, ہے مقرر لبے ساقی پہ صلہ میرے بعد. تو یہ ایک طرف یہ کانفیڈنس ہے اور ایک طرف یہ ایک طرح سے ڈیجیکشن بھی ہے, ایک مایوسی بھی ہے. تو یہ ہم اس کو متضاد نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں کہ متنوع کیفیات ہیں غالب کے اشعار میں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور جتنا براڈ رینج ہے, یہ اردو شاعری پر میری بہت انداز بیاں پہ. تو مطلب ضمیر رضا صاحب, مطلب بہت مختصر جواب چاہوں گا کیونکہ سمے نہیں ہے, وہ خود پہ بھی طنز کستے ہیں. بالکل. کس منہ سے جاؤ گے کعبہ غالب ہے, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس طرح کی وہ بات مطلب جو کرتے ہیں, صورت نظر نہیں آتی. وہ طنز میں مجھے لگتا ہے کہ گوہر نکال لاتے ہیں. بالکل, وہ صحیح کہا کہ مایوسی بھی نہیں ہے اور ایک توازن ہے, تنوع ہے. اسی ایک شعری فنکاری بھی ہے کہ ہم طنز کریں خود پر لیکن میسیج دیں عوام کو
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہم اس قائل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں کہ ہم وہاں اس دربار میں جائیں، اس کے آگے سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، طواف کعبہ کریں. اس لائق نہیں ہے. یہ خاکساری ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اور اس کا پہلو یہاں پہ غالب پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑپن ہے غالب کا، اپنا قلندرانہ سوچ. یا وہ کہتے ہیں غالب چھٹی شراب پر ابھی کبھی کبھی پیتا بالکل ہوں بالکل. روز اس طرح شب کے بے ربی شمار شب ماہتاب اشعار میں. مل جاتے ہیں غالب کے ہاں، جس میں وہ بے باکی ہے، طنز ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے. بازیچہ اطفال آپ نے ذکر کیا تھا، دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو یہ آگے پیچھے اور اس طرح کے موضوعات کی ہمہ ہنگی جو ہے وہ غالب کے آئیے، اور ان کا یہ ترے امتیاز ہے. بالکل. تو اس گفتگو کو ختم کرنے کے پہلے میں چلتے چلتے کیف احمد صدیقی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، میں اس کو 2 لائن میں بتانا چاہوں گا. مادر ہند کے فنکار تھے مرزا غالب، آپ اپنے فن کے بڑے ہوشیار تھے مرزا غالب. آپ کا نام اسد اللہ تھا نوشا لقب، مرزا غالب سوئے بعد میں معروف ادب. تو ایک بڑی اچھی نظم ہے، یہ لمبی ہے، کوئی وقت نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی تشریف آوری کے لیے پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ آئے، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی، اور امید ہے ناظرین حاضرین کی یہ گفتگو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. پہلے کی طرح جو ہے مرزا غالب پہ تو بات کرنا جو ہے گوہر نکالنا ایک اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن اس چھوٹے سے لمحات میں ہم نے کوشش کی مرزا غالب پہ بات چیت کرنے کی. انداز ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ پھر سے آپ سب. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کا